बस गई है निगाहों में उर्दू ज़बां, हर घड़ी है ख़यालों में उर्दू ज़बां। जब तलक दिल धड़कता रहेगा यहाँ, हाँ रहेगी दीवानों में उर्दू ज़बां। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है बफ़ज़्ल खुदा आप खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू ज़बान जो है हमारे आबा व अजदाद की तरफ से वो लेकर मॉरिशस में आए और इन्होंने इसको ज़िंदा रखने में, इसके फ़रोग़ में बहुत मुशक्क़त किया है। इसी तरह मॉरिशस में मुख्तलिफ़ अदारे हैं जो इस ज़बान को ज़िंदा रखने में, इसके फ़रोग़ में कोशां हैं और नुमायाँ किरदार अंजाम दे रहे हैं। इनमें से बेशक एक अदारा जो है नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट भी है। वो ठीक हमारे पीछे जो है यही वो अदारा है, नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट, जो उर्दू को के फ़रोग़ में कोशां है। इस प्रोग्राम के दौरान हम देखेंगे नाज़रीन कि किस तरह नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के ज़रिए जो इम्तहानात होते हैं उसकी तैयारियाँ किस तरह होती हैं, उनका इनेकाद किस तरह होता है। तो लिहाजा आइए नाज़रीन, ज़्यादा ताख़ीर न करते हुए ये दस्तावेज़ी प्रोग्राम देखते हैं। और हम आपको बताना मुनासिब समझते हैं कि इस प्रोग्राम में नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट और उर्दू स्पीकिंग यूनियन के सदर जनाब शहजाद अब्दुल्ला अहमद साहब, नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनाब खालिक बोचा साहब और जनाब सईद मियाजान साहब भी शिरकत करेंगे। रनवेयत मॉरिशस का एक मुतहर्रिक शहर, 24 घंटे यहाँ लोगों की आमद-ओ-रफ्त रहती है। जहाँ अनगिनत इमारतें, तंजीमें, अदारे इस शहर की शान हैं, वहीं पर उर्दू का गहवारा द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट इस इलाके की जीनत है, जहाँ से आज भी उर्दू के चश्मे फूट रहे हैं। 18 सितंबर 1970 को द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह हुआ। सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद, जनाब अहमद अब्दुल अहमद और उनके रफ़क़ा जैसे विजनरी अशख़ास की बदौलत और जनाब इनायत हुसैन ईदन जैसे लोगों की मुशक्क़त व मेहनत ही का नतीजा द नेशनल उर्दू इंस्टीट्यूट का क़याम है। यहाँ से उर्दू के फ़रोग़ के लिए नुमायाँ काम अंजाम दिए जाते रहे हैं। इनमें एक बिलाशुबा उर्दू इम्तिहानात का एहतमाम है। इन उर्दू इम्तिहानात का सिलसिला 1957 से जामिया उर्दू अलीगढ़ से शुरू हुआ। यूँ तो 1957 में उर्दू की पढ़ाई शुरू हुई बाकायदा मॉरिशस में, लेकिन देखना यह है कि इससे पहले क्या हुआ था। इससे पहले ये हुआ था कि हमारे आबा व अजदाद जो हिंदुस्तान से मॉरिशस आए थे, तो वो अपने सकाफ़त, तहज़ीब और ज़बान लेकर आए थे। तो मुसलमान जो थे वो उर्दू लाए थे, जैसे हिंदू के पास हिंदी थी, तामिल वालों के पास तामिल ज़बान, वो तमाम हिंदुस्तानी ज़बानें जो हैं यहाँ बोली जाती थी। और उन लोगों ने सोचा उन ज़बानों को बरकरार रखना है, तो कैसे इनको बरकरार रखना है। तो उन लोगों ने उस ज़माने में सोचा कि भाई जैसे मुसलमानों ने मदरसे खोले ताकि बच्चों को दीनियात के साथ साथ उर्दू ज़बान भी सिखाई जाए। फिर उसके बाद इसका एहसास हुआ कि प्राइमरी स्कूलों में भी इसकी पढ़ाई जारी हो, लेकिन पढ़ाने के लिए किसी के पास सनद का होना बहुत ज़रूरी थी। तो क्या हुआ, उस ज़माने में हमारे सर अब्दुल रज़ाक मोहम्मद साहब थे, वो हयात से थे, और चूँकि वो उर्दू ज़बान के दिलदादा थे, वो चाहते थे कि उर्दू की पढ़ाई हो, मुसलमानों में उर्दू हो, सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि मॉरिशस के तमाम लोगों को उर्दू सीखें वो लोग। तो क्या हुआ, उन्होंने उस ज़माने में अब्दुल वहाब फंदन साहब थे, उनसे राब्ता कायम किया और उनसे ये दरख्वास्त की कि भाई उर्दू के इम्तिहानात शुरू कर दी जाएँ यहाँ। शुरू में तो 57 में बहुत ही कम लोगों ने हिस्सा लिया था, और उस ज़माने में सिर्फ इब्तिदाई अदीब माहिर तक इम्तिहानात होते थे, और वो इम्तिहानात हिंदुस्तान के जामिया उर्दू अलीगढ़ से हुआ करते थे। इम्तिहानात में काफ़ी कम उम्मीदवार होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों ने देखा कि इसकी सख्त ज़रूरत और असातिज़ा लिए जा रहे थे तमाम स्कूलों में जहाँ जहाँ उर्दू की पढ़ाई होती थी या होनी चाहिए थी, तो बहुत से लोगों ने उर्दू की तरफ रुजू हो गए। उर्दू सिखाए गए चारों तरफ मदरसों में,
کچھ ایسے لوگ تھے، اساتذہ پیدا ہو گئے اور چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی اردو سکھانے میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ پھر دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ یہ کافی لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو ماہر کے بعد اور ایک جماعت آتی ہے، وہ ہے ادیب کامل، عبدالوہاب فندن صاحب۔ وہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا گروپ تھا ان کے ساتھ، ان کے مددگار تھے، جہاں جو کچھ کرتے تھے امتحان کے سلسلے میں وہ لوگ مدد کرتے تھے، لیکن سب ذمہ داریاں وہ اپنے کندھوں پر لیتے تھے۔ ہماگیر شخصیت کے مالک عبدالوہاب فندن صاحب اپنی محنت اور قوت ارادی کے لیے مشہور تھے۔ 1985 کے آس پاس علالت اور ضعیفی کی وجہ سے اردو امتحانات کی ذمہ داری آپ نے نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کو سونپ دی۔ اس زمانے میں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری، جنرل سیکریٹری جو ہے وہ عنایت حسین ایدن صاحب تھے، اور ان کے صدر جو ہیں وہ عبدالاحمد صاحب تھے۔ تو اردو انسٹیٹیوٹ کے ممبران راضی ہو گئے اپنے ذمے میں لینے کے لیے۔ تو یہ امتحانات اردو انسٹیٹیوٹ اسی زمانے سے یعنی 1985 سے شروع ہو گئے۔ جب جامعہ اردو امتحانات ہمارے ذمے آئے، یعنی اردو انسٹیٹیوٹ کے ذمے آئے، تو ایک کمیٹی بنائی گئی، اس کا الگ نام تھا جامعہ اردو امتحانات کمیٹی، اور اس کمیٹی کے صدر ایدن صاحب تھے اور سیکریٹری جناب حنیف کنائی صاحب، اور ان کے ساتھ جتنے ممبران تھے اس زمانے میں نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ کے، سبھی اس میں تعاون دیتے تھے، اردو کے فروغ میں اپنا سب کچھ دیتے تھے۔ اس لیے رضاکارانہ طور پر یہ سب کام وہ لوگ کرتے تھے، اور خاص کر نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ بھی رضاکار لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے اس زمانے میں، اب بھی موجود ہیں، جو اردو کے فروغ کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں۔ ایدن صاحب وہ صدر تھے، جناب حنیف کنائی صاحب سیکریٹری تھے۔ ان دونوں کے علاوہ صابر گدر صاحب تھے، میں خود تھا اس میں، فاروق حسنو صاحب تھے، فاروق بوچا صاحب تھے، اور دیگر ممبران تھے، ان کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہیں۔ تو سب مل کر یہ امتحانات جاری کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان امتحانات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی تعداد بڑھتی گئی۔ ایک عرصے تک ماریشس میں یہ واحد اردو امتحانات رہے۔ آہستہ آہستہ کیمبرج کی طرف سے SC اور HSC میں اردو امتحانات شروع ہوئے۔ 1997 تک آتے آتے جامعہ اردو علی گڑھ سے امتحانات کی فیس میں اضافہ ہوتا ہے، اور فیس ہندوستانی روپے کے بجائے امریکی ڈالر میں چکائے جانے کی درخواست ہوتی ہے۔ جامعہ جہاں سے یہ امتحانات ہوتے تھے، جامعہ اردو ہندوستان علی گڑھ، وہ چاہتے تھے کہ اردو کے ساتھ اردو کے امتحانات میں ساتھ ساتھ فرینچ نہیں بلکہ فارسی آئے، عربی بھی آئے، فارسی بھی آئے۔ تو چونکہ اس زمانے میں یہاں بہت کم لوگ، ویسے تو عربی لوگ پڑھتے تھے، لیکن جو لوگ عربی پڑھتے تھے اردو نہیں پڑھتے تھے، اور جو اردو پڑھتے وہ عربی نہیں پڑھتے تھے، تو یہ دشواری ہوتی تھی۔ اور فارسی وہ تو انقا، یعنی اب بھی فارسی اتنی زیادہ نہیں، لیکن اب شروع ہو گئی، لیکن اس زمانے میں فارسی بھی نہیں تھی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ فارسی بھی اس میں شامل کر دی جائے۔ تو ہم نے کہا جامعہ والوں سے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم فارسی اس میں شامل کریں، چونکہ یہاں فرینچ سکھائے جاتے ہیں تو فرینچ زبان اس میں شامل کریں۔ اب یہ بات جو ہے زیر بحث تھی۔ ایک سال کے بعد کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جامعہ اردو اپنے امتحانات کی فیس میں اضافہ کر دیا، اور اتنا اضافہ کیا کہ ہمارے لیے مشکل تھا، کیونکہ اس سے پہلے تقریباً 150 روپے ایک امتحان کے لیے امیدوار دیتے تھے، لیکن فوراً وہ لوگ کہہ رہے ہیں 3 سے 4 ہزار روپے ایک امتحان کے لیے دینے ہوں گے۔ ماریشس میں اردو کی درس و تدریس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اردو امتحانات کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ ایگزامینیشن بورڈ کا قیام ہوا۔ اس وقت
اس کے صدر فاروق بوچا صاحب اور سیکرٹری جناب فاروق رجل تھے، جنہوں نے ان امتحانات کا معیار برقرار رکھنے اور مزید فروغ کے لیے بہت محنت کی۔ آپ کے ساتھ آپ کے کئی رفقا بھی تھے۔ 1996 میں جب ہم نے فرینچ شامل کرنے کے لیے کہا تو وہ لوگ ایک تو راضی نہیں ہو رہے تھے اور اس بات پر بحث ہو ہی رہی تھی، اور ادھر جو ہے ان لوگوں نے امتحانات کی فیس میں کافی اضافہ بڑھا دیا، تو اسی لیے ہمارا رابطہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ فوراً دا نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ میں ایک بورڈ قائم کیا گیا جس کا نام دا نیشنل اردو انسٹیٹیوٹ ایگزامینیشنز بورڈ، اور اس زمانے میں کیا ہوتا، وہ فاروق رجل صاحب وہ سیکرٹری تھے اور صدر جو تھے وہ فاروق بوچا صاحب تھے، اور باقی جو ممبران ہیں وہ سب ساتھ دیتے تھے۔ یہ ایک وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ موریشس اور جامعہ اردو علی گڑھ دونوں کے بیچ میں خط و کتابت میں کافی مشکلات درپیش ہوتی تھی۔ ہم جب رابطہ قائم کرنا چاہتے تھے تو پتہ نہیں وہ رابطہ ہو نہیں رہا تھا، اور اس زمانے میں کافی مشکلیں بھی تھیں، سندیں بھی کافی دیر سے ملتی تھیں، اور مطلب ہر چیز میں تاخیر ہوا کرتی تھی۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی اب وہ رابطہ ختم کر دیں اور ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر امتحانات چلائیں، یعنی ابتدائی سے ادب کامل تک کے جو امتحانات ادھر ہم کر رہے تھے، اب بورڈ کے زیر اہتمام یہ امتحانات ہوتے ہیں۔ NUI-EB کی طرف سے پری ابتدائی نامی ایک امتحان جاری کیا گیا۔ اصل میں ایسا ہوا کہ CPE کے بعد کوئی خاص اردو کے لیے کوئی خاص کلاس نہیں ہوتی ہے۔ فوراً CPE کے بعد بچے چاہتے ہیں کہ وہ ابتدائی کے امتحان میں شامل ہو جائیں۔ یہ مشکل ہے کیونکہ دونوں کے معیار جو ہیں زمین آسمان، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک خلا محسوس ہوتی ہے کہ بھائی دونوں کے بیچ میں کچھ ہونا چاہیے، تو بورڈ والوں نے سوچا کہ بیچ میں کیوں نہ ایک امتحان، یعنی ایک ایسا امتحان کہ وہ برج کریں، یعنی دونوں CPE اور ابتدائی دونوں کو برج کر دیں، تو برج دا گیپ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اسی زمانے میں ایک امتحان ہم نے رائج کیا، اس کا نام ہے پری ابتدائی، اور پھر اس کے بعد یعنی 10 سال کے بعد اسی نام کو ہم نے بدل کر پری ابتدائی سے قبل ابتدائی نام رکھ دیا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ جامعہ اردو علی گڑھ سے جو رشتہ 40 سالوں کے بعد منقطع ہوا وہ پھر بحال ہوا۔ The National Urdu Institute Examinations Board یہ سب امتحان کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ہمارے امتحان کو ایک رتبہ ملنا چاہیے، اس کا اسٹیٹس جو ہے بڑھانا چاہیے، اور یہاں پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ انسٹیٹیوٹ کے علاوہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے، یا MES میں بھی اس قسم کا امتحان نہیں ہوتا ہے، نہ یونیورسٹی میں یا کہیں پر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ بھائی رابطہ قائم کریں، وہاں پھر سے دیکھتے ہیں کہ کیا مال نکلتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ اب چونکہ جامعہ اردو میں سبھی عہدیدار جو ہیں بدل چکے، نئے لوگ آ گئے، تو ان لوگوں نے ہماری بات سنی اچھی طرح سے، انہوں نے سوچا کہ نہیں ٹھیک ہے جو ہم کہہ رہے ہیں بہت صحیح ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو اب پھر سے رابطہ قائم کریں۔ لیکن اس بار اس میں ایک چھوٹی سی ترمیم ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پرچے وہیں پر تیار ہوتے تھے، امتحانات صرف یہاں پہ ہوتے تھے، اور سب پرچے اصلاح وغیرہ سب وہیں پر ہوتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، پرچے ہم تیار کرتے ہیں یہاں پر، پرچے تیار ہونے کے بعد ویٹنگ کے لیے وہاں بھیجتے ہیں، وہ لوگ اپروو کر کے پھر واپس کرتے ہیں، جو کچھ ترمیم کرنی ہوتی ہے وہ خود وہ لوگ کرتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم پرچے چھاپ کر امتحانات چلاتے ہیں۔ پھر اصلاح بھی کچھ پرچے یہاں پہ ہوتے ہیں اور کچھ پرچے وہاں پہ چلے جاتے ہیں، اور رزلٹ بھی، رزلٹ یعنی یہاں کے جو رزلٹس ہیں لے کر ہم وہاں بھیجتے ہیں، وہ لوگ اپروو کرتے ہیں اور پھر واپس کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سندیں دیتے ہیں،
जो इम्तिहान है यानी अदीब से قبل ابتدائی اور ابتدائی کے لیے سندیں یہیں پر تیار کی جاتی ہیں، لیکن ادیب ماہر، ادیب کامل دونوں سالوں کے لیے وہیں سے سندیں تیار ہو کے آتے ہیں۔ ادیب کامل جیسے یہاں پر ایچ ایس سی کے امتحانات دینے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ امیدوار کر لیتے ہیں، تو اسی طرح ادھر جو ہے 2 سال میں یہ امتحانات کیے گئے ہیں، یعنی ادیب کامل کے امتحانات، تاکہ وہ ایچ ایس سی کے لیول پر آ جائے اور اس کے بعد آسانی سے وہ یونیورسٹی کی تعلیم میں شامل ہو سکے، کیونکہ جس طرح ایچ ایس سی وہ ٹیچری ایجوکیشن میں جانے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، تو یہ بھی یہی کام وہ کر رہا ہے۔ 8 سے 900 طلبہ کا ایک ساتھ امتحان گاہ میں ہونا قبل ابتدائی تعدیب کامل کے امتحانات کے لیے بہت بڑی تیاریاں درکار ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو شروع سے آخر تک پورے سال کا کام ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں امتحان حالانکہ دسمبر کے مہینے میں ہے، لیکن پرچوں کی تیاری بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں مئی کے مہینے میں، اپریل مئی کے مہینے میں ہم پرچوں کے یعنی یہ بینک جو ہے اس کو ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو باقاعدہ اس کے لیے کمیٹی وغیرہ کام کرتی ہے؟ بالکل، ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کے پیچھے یعنی کئی لوگ ہیں، ہمارے ممبران ہیں جو اس بورڈ میں شامل ہیں، رائٹ؟ تو ہر ایک کا کام الگ الگ ہے اور ساتھ بھی ہے۔ پرچوں کی تیاری میں کافی وقت لگتا ہے، ہمیں اس کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، اور اس میں ہر